इंतजार में डॉलर फरार, कीमत 112 तक जा पहुंची। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत और कर्जे का बढ़ता बोझ। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर अमरीकी फैसला, OIC का हंगामी इजलास। क्या मफादात और इलाकाई सियासत में उलझा इस्लामी इत्तेहाद अमरीका को फैसला वापस लेने पर मजबूर कर सकता है? और सूबाई हुकूमत का डिजिटल पंजाब, कहीं स्कूलों पर नजर तो कहीं जमीनों की खबर। आम आदमी तक समात कितने पहुंचे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का असर हर पाकिस्तानी शहरी पर है, चाहे अफराते ज़र हो या कौमी खसारा या मुल्की कर्जों की बात हो। गुज़िश्ता 3 रोज़ से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरती जा रही थी और स्टेट बैंक के गवर्नर तारिक बाजवा ने बयान दिया कि जल्द तवाज़ुन नजर आएगा। याद रहे कि इस साल जुलाई में जब स्टेट बैंक ने रुपए की कदर को कम करने का फैसला लिया था तो वजीर खजाना इसहाक डार ने फौरन स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पर तारिक बाजवा को मुकर्रर किया था। इसहाक डार तो गए, एहतसाब अदालत की जानिब से मफरूर करार दिए गए हैं, लंदन में बज़ाहिर छुट्टी पर हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कई बार रुपए की कीमत को कम करने के खिलाफ बयानात दिए हैं, लेकिन आलमी मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और वहाँ से भी रुपए की कीमत को कम करने का मुतालबा आ रहा है। क्या रुपए की कदर में गिरावट 480 बिलियन रुपए के गर्दिशी कर्जों और खसारे पर को काबू पाएगी या मददगार साबित होगी और इसका बोझ अवाम पर नहीं पड़ेगा? आज इस्तांबुल में OIC का हंगामी इजलास, जिसमें तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया, जबकि मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत तस्लीम करें। लेकिन अगर इस्लामी दुनिया खुद ही मुनक़सिम है, अरब ममालिक के अमरीका के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, ऐसे में एक मुत्तहिद रद्द अमल और बयानात से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से बयान में इस तरफ इशारा भी दिया गया कि अमरीका का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम करने के ऐलान को रद्द करना काफ़ी नहीं है। सिफारत खानों को क्यों नहीं बंद किया जा रहा? सिफारतकारों को क्यों नहीं निकाला जा रहा? सिफारती ताल्लुकात को मुअत्तल क्यों नहीं किया जा रहा? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। डॉलर की कीमत में इजाफा, उसकी वजूहात और इससे पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर बात करेंगे माहिर मुआशी अमूर शब्र जैदी से। शब्र जैदी से बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब हमें वक्त देने का। जैदी साहब, पहले तो वजूहात, ये जो फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है उसकी वजूहात देखिए, ये बिल्कुल ये जो डिवेल्यूशन है या रुपये की जो वैल्यू गिर रही है बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी कि 3 फैक्टर हैं जो हमें इस वक्त नेगेटिव में चल रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट हमारी वो अचीव नहीं कर पा रही जो हमें अचीव करना है, तो वो बहुत 30 बिलियन के मार्क से बहुत नीचे जा रही है। इंपोर्ट हम एक्चुअली डिस्पाइट रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने के कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो ऑयल प्राइसेस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही हैं, रेमिटेंसेस अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें ने मिल मिला के रुपये पे प्रेशर डाला है। और चौथी चीज़ जो है, जो शायद बहुत अहम है, कि जो CPEC में इनफ्लो है जो एक्सपेक्टेड था, वो इनफ्लो शायद रियल रुपी टर्म में उस तरह नहीं है, बल्कि शायद उसमें थोड़ा आउटफ्लो ही है। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के हमारे रुपये को प्रेशर में डाल रही हैं और उसकी वजह से ये एक एडजस्टमेंट हो रही है। इस एडजस्टमेंट को करेक्शन का मेजर जो है वो हमें एक सोच समझ के लेना पड़ेगा और कोई एब्रप्ट एक्शन जो है वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मगर ये जो आज हम जिस रेट पे पहुंच चुके हैं ये मेरे ज़ाती हिसाब से मैक्सिमम है और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह, यानी कि जैसे तारिक बाजवा साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उनका कहना था कि अब स्टेबलाइज होगा, इस्तेहकाम नज़र आएगा। वो आपकी नज़र में? मैं वही कह रहा था आपको, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में ये 108 और 109 के पास आज के स्टेबलाइज होगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा। क्योंकि हमारा जो बैलेंस है, रेमिटेंसेस का जो इशू है और हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिल है उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि हम एक्सपोर्ट के बिल को इमीडिएटली मैनेज नहीं कर सकते, मगर हम इंपोर्ट के बिल को हम मैनेज कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। रेगुलर ड्यूटी हमने लगाई थी, बहुत लेट लगाई थी, हमें बहुत पहले इस पर फैसला करना चाहिए कि हम क्या इम्पोर्टेड आम और इम्पोर्टेड खुबानी और इम्पोर्टेड खरबूजा खा सकते हैं
اور ہم نے یہ خام کو امپورٹ خربوزہ کھانے پہ لگایا ہوا ہے، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو روپی ڈالر، اس میں جو آپ نے جو بات کی جو لوکل گردشی قرضے ہیں یا لوکل جو آپ کے وہ فیکٹر نہیں ہے، مگر بہت امپورٹنٹ جو گردشی قرضے ہیں. جی میں اس پہ آتا ہوں. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، مگر اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ہمارا اس وقت آئی پی پی کا جو گارنٹیڈ ریٹرن ہے، جو ہم آئی پی پیز کو بجلی کی مد میں گارنٹیڈ ریٹرن دے رہے ہیں، وہ میرے ذاتی حساب سے وہ جسٹیفائیبل ان آل سینس نہیں ہے، اسپیشلی ان دا فارن کرنسی. ہمیں اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم بجلی کی جو پیداوار ہے اس کے لیے جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک گارنٹیڈ سوورن گارنٹی کے ساتھ آپ کو 18% ریٹرن ملے گا، تو کیا پاکستان اس 18% ڈالر کے ریٹرن کے ساتھ افورڈ کر سکے گا؟ تو میں ان شارٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ فارن ایکسچینج کے میٹر پہ ہمیں اب اپنا ہوم ورک صحیح کرنا پڑے گا. اگر ہم نے ہوم ورک صحیح نہیں کیا تو پھر یہ جو ایڈجسٹمنٹ جس کی میں بات کروں وہ نہیں ہو سکے گی، اور ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ 110 کراس کرے. اچھا، اس سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب اسٹیٹ بینک نے کوشش کی تھی روپے کی قدر میں اضافہ کرنے کی، تو اس وقت کافی سختی سے اس پہ قابو پایا گیا. تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان دی ایبسنس آف پراپر فائنانس منسٹر یہ سب کچھ چل رہا ہے. دیکھیے اس میں بہت اسٹیٹ بینک اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے. دیکھیے ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک فیکٹر ہے فارن کرنسی میں. اب ہم ایکچولی فارن کرنسی میں ڈی ریگولائز ہو چکے ہیں، اور ہمارا جو اوپن مارکیٹ ہے یا کرو مارکیٹ ہے، جو کرو کا مارکیٹ ہے، جو کہ کرنسی کا اوپن مارکیٹ ہے، وہ ہماری کرنسی کو بڑا سیریسلی افیکٹ کرتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہاتھ میں وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس چیز کو کریکٹ یا بیلنس کر سکیں گی. ہمیں ہمارے کرو مارکیٹ میں بھی بڑے امپورٹنٹ پلیئرس ہیں، اس کی میکینکس ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی ایک آدھ دن میں اسٹیٹ بینک گورنر بیٹھیں گے کرو مارکیٹ کے والوں کے ساتھ، اور وہ جو آپ کا ان فلو آؤٹ فلو ہے اس کو ارینج کرنا پڑے گا. اور ہمیں ایسی لانگ ٹرم پالیسی لانی پڑیں گی جو ہمارے پاکستان کے ان نیسیسریلی آؤٹ فلو کو روکے. اور میں یہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستانیز نے پچھلے 3 سالوں میں $6 بلین کی پراپرٹی بائی کی ہے دبئی میں. یہ پیسے پاکستان آنے چاہیے، اور یہ ساری بحث جو ہے قومی اسمبلی میں بھی چل رہی ہے. جی جو نہیں آئے ہیں. قومی اسمبلی کا مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی ہر بات پہ سیاست کرتی ہے، وہ اکنامکس نہیں کرتی. ہر چیز کا فیصلہ سیاسی نہیں ہوتا، کچھ فیصلے غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں جو ملک کے لیے ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی $6 بلین دبئی میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ رک نہیں رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فارن ایکسچینج کے میکینزم میں کہیں کوئی غلطی ہے جو آپ پک اپ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ایکسپورٹ کی 1 بلین کی بڑھوتری کے لیے تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ $6 بلین آخر وہ پاکستان سے جا کیسے رہا ہے، کون لے جا رہا ہے، کس کا جا رہا ہے، اور کیسے جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی باقاعدہ وزیر خزانہ نہیں ہے، تو یہ اس وقت جو ہم نے کچھ سی پیک کے ثمرات دیکھنے ہوں، معیشت کو اگر ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے، وزیر خزانہ پالیسیاں جو صحیح ہے، بہت ضروری ہے کہ وزیر خزانہ کو ہونا چاہیے. مگر جس طرح پہلے آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اب پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس میٹر میں تھیوریٹیکلی انڈیپینڈنٹ ہے، اور ان کو اس سلسلے میں وزیر خزانہ کی ہدایات پہ عمل کو تھیوریٹیکلی ضرورت نہیں ہے. بٹ آلدو یس گائیڈ لائن ضرور لینی چاہیے. اور مگر میں جو بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ایشو اس کو آپ کو اوور آل لانگ ٹرم میں دیکھنا ہے کہ پاکستان میں فارن کرنسی کا ریٹ کیا ہے. اور یہ میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو انجینئرنگ نہیں کرنی ہے، اور کوئی آپ کو unnecessarily یعنی کہ مارکیٹ جو ہے وہی ڈٹرمن کرے کہ کیا قدر مارکیٹ کو. مگر مارکیٹ میں جو انیفیشنسیز ہیں، مارکیٹ کے اندر جو ڈسٹورشنس ہیں، وہ ہمیں سب کو پتہ ہیں. مگر ہمارے اندر اتنی انٹلیکچوئل آنیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس مارکیٹ کی جو ڈیویشنس ہیں اور مارکیٹ کی جو خرابیاں ہیں وہ پبلک میں لا کے کہہ سکیں.
ہم اس کو انڈر دا ٹیبل چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے آج جو حقیقت ہے سامنے لے آئیں، یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا پاکستان کا ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے۔ کبھی ایکسپورٹر کی لابی پریشر ڈال رہی ہوتی ہے، کبھی امپورٹر کی لابی پریشر ڈال رہی ہوتی ہے، کبھی آپ کا، تو یہ سب چیزیں ایک دفعہ ڈیبیٹ کریں، اس کو اوپن ڈیبیٹ کریں، فیصلہ کریں کہ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انڈیا سے 10% کم اور انڈیا سے 10% زیادہ اور ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ بک رہی ہے نہیں بک رہی ہے، اس طرح سے اگر آپ نے فیصلے کیے تو پھر ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، اس میں عالمی مالیاتی ادارے کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ مطالبہ آیا تھا کہ روپے کی قدر میں تبدیلی لائی جائے۔ دیکھیں، عالمی مالیاتی ادارے کا جو رول ہے وہ ہماری تاریخی بدقسمتی ہے، کیونکہ ہم ہر 10 سال کے بعد اپنا ایک نیا کشکول پکڑ کے ان کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کشکول پکڑ کے ان کے سامنے جانے والے ہیں، جو میری خواہش ہے کہ ہم نہیں جائیں، اگر ہم کشکول پکڑ کے ان کے سامنے جانے والے ہیں تو پھر وہ لینڈر ہیں، وہ جو کہیں گے ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو آپ میری بات سمجھ گئے۔ لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ نہیں، میری خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ایسے ایکشنز ہیں کہ شاید ہم اس کشکول کو توڑ دیں، مگر اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی ویژنری اور ان ڈیپتھ اکنامک لیڈرشپ چاہیے گی۔ لیکن ایسے وقت جب انتخابات آنے کو ہیں، جو حکومت ہے اس کے سیاسی مشکلات اور مسائل ہیں، تو یہ وقت ہے۔ دیکھیں، اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم پاکستانی بڑا ہر دفعہ مس کر دیتے ہیں، یہ اکنامی شاہد خان عباسی کی یا نواز شریف کی یا مشرف کی نہیں ہے، یہ اکنامی پاکستان کی ہے، یہ عمران خان کی نہیں ہے۔ اگر انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس کا کوئی تعلق اکنامی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہم نے ہر چیز کو جو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے کہ آج ڈی اسٹیبلٹی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام آباد میں کوئی بھی بیٹھا ہو، مجھے صبح روٹی کمانی ہے، روٹی کھانی ہے، اور میں یہ جو ہر چیز کو پولیٹیکل اینگل میں دیکھ کے اور اس پہ جو میں نے سٹے بازی شروع کر دی ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑے نقصان دہ ہے۔ تو آپ کی نظر میں جو پالیسی وضع کرنا ہے وہ پھر وزارت خزانہ کرے گی؟ نہیں، دیکھیں، میں وہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وزارت خزانہ پاکستان کے لیے کرے گی، وہ چاہے پرائم منسٹر نواز شریف ہوں، خان عباسی ہوں، مشرف ہوں یا زرداری صاحب ہوں، یہ ارریلیونٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامک پالیسی نواز شریف صاحب کی ہے، اکنامک پالیسی پاکستان کی ہے، اور اگر آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اکنامک پالیسی پاکستان کی بنانی ہے اور پاکستان کے لیے کرنا ہے، تو پھر یہ فیسلٹیز ریلیونٹ ہو جائیں گی۔ یہ صرف ایک ایگزیکیوشن کے لیے ہیں، یہ پاکستان کی اکنامک پالیسی کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی یا ایک فیسلٹی کسی چیز کو ڈلیور کرے گی، وہی ہمارے بنیادی مقصد ہے، وہی ہماری انسٹیٹیوشن میں خرابی پیدا کر رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آج اگر فائنانس منسٹر نہیں ہے، ضروری ہونا ضرور چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر فائنانس منسٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا سکتے۔ اگر انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ڈزنٹ میٹر، پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھنا ہے، سب ایگری کرتے ہیں، لیکن وزیر کا ہونا، وزیر کا پالیسی گائیڈ لائن دینا، وزیر کا اجلاس منعقد کرنا، یہ سب تو ایک شخصیت اگر آپ مجھے ہی کرتی بتائیں ہے۔ پچھلے زمانے میں اس اجلاس منعقد کر کے اور لمبے سیمینار اور لمبے سیشن کر کے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے؟ آپ کے جو فنڈامنٹلز تو کریکٹ نہیں ہو سک رہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ فنڈامنٹل کریکٹ کرنے کے لیے جو آپ کو میجر لینے ہیں وہ نہیں کرے۔ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ پاکستان سے آؤٹ فلو ہو رہا ہے اور پاکستانی باہر پراپرٹی خرید رہے ہیں، پاکستانی باہر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ حوالے سے جا رہا ہے، حوالے سے آ رہا ہے، تو یہ سب ہم سب جانتے ہیں نا۔ اس کو ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ سب ہو رہا ہے؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس $120 بلین باہر پڑا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو اب اس سب کو آپ نے سیٹل کرنا ہے یا آپ چھوٹی موٹی ٹنکرنگ کرتے رہیں گے یا سیاسی نعرے بازی کرتے رہیں گے؟ اور جو ہمارے لیڈر ہیں زیدی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، ہم سے بات کا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد OIC کا ہنگامی اجلاس۔
استنبول میں جاری OIC کا ہنگامی اجلاس اور مقبوضہ بیت المقدس کے امریکی فیصلے کو مسترد کیا جانا کتنا اہم ہے، کتنا مؤثر ہوگا، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار احمد قریشی۔ بہت بہت شکریہ احمد صاحب وقت دینے کا۔ احمد صاحب، پہلے تو بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹس آئی ہیں ترکی کے صدر کی طرف سے اور فلسطینی صدر کی طرف سے، لیکن پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک متحد رد عمل، اس سے امریکہ مجبور ہو سکتا ہے اپنا فیصلہ واپس لینے سے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ پاسبل ہے، لیکن یہ کوئی امریکہ کا فیصلہ واپس لینا کوئی اتنا اہم نہیں ہے۔ امریکہ کا فیصلہ آن دا گراؤنڈ کوئی چیز تبدیل نہیں کرتا۔ امریکہ کی ایک اخلاقی طاقت ہے، ایک مورل پاور ہے، انفلوئنشل ہے، ورنہ تو آج سے 3 مہینے پہلے روس نے بھی جیروزلم ایکسیپٹ کیا ہے ایز کیپٹل آف اسرائیل، لیکن اس پہ کوئی شور نہیں مچا۔ اس کی ایک وجہ تھی، ٹرمپ اور صدر پوتن نے تھوڑا سا ایک فرق تھا۔ صدر پوتن نے اپنے الفاظ چنے بہتر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں جیروزلم، لیکن ویسٹ جیروزلم انہوں نے کہا، ناٹ آل آف جیروزلم، مشرقی نہیں۔ یس۔ ایک جو بریکنگ نیوز آج کے OIC سمٹ میں یہ ہے جو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آل مسلم کنٹریز ایکسیپٹ مغربی جیروزلم ایز کیپٹل آف اسرائیل اور مشرقی ایز کیپٹل آف پیلسٹائن۔ تو مینشن تو پیلسٹائن ایسٹ جیروزلم کا ہوا ہے، بائی ڈیفالٹ دے ایکسیپٹ ویسٹرن جیروزلم ایز کیپٹل آف اسرائیل۔ سو دس از اے ویری کلیئر کٹ، یعنی کہ وہ ہے نتھنگ، کوئی بگ کوئی بام شیل نہیں ہے OIC سمٹ سے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ، یہ بہت بڑی ایک ٹیسٹ امتحان تھا کریڈیبلٹی OIC کی۔ آئی تھنک ہم بہت زیادہ کوئی ایگزیجریٹڈ ایکسپیکٹیشن OIC سے نہ رکھیں۔ 1/3 تو نہیں آلموسٹ، لیکن about a dozen of major Muslim countries have diplomatic relations with Israel، ان کے تعلقات ہیں۔ بلکہ اس میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ 2016 سے ترکی اور اسرائیل بھی، ان کے درمیان بھی کچھ قربتیں نظر آ رہی ہیں، کچھ نرمی نظر آئی ہے بہت زیادہ۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ جسٹ ان دس 3 weeks or 2 weeks 2 major trade deals ہوئی ہیں اسرائیل اور ترکی کے درمیان، ویری کلوز کوآپریشن۔ جسٹ 3 days ago about $19 million کی ڈیل ہوئی ہے۔ ترک میڈ بسز جو ہیں، ماڈرن بسز ہیں، وہ جاری ہیں اسرائیل، اور اسرائیل کی سیمی گورنمنٹ ایک کمپنی ہے جو انہیں پرچیز کری، اباؤٹ 18 million euro کی ڈیل ہے وہ۔ there's another deal coming up, so nothing big، بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ترکی اور اسرائیل ہے، اور ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ تعلقات عرب ممالک کے بھی اسرائیل کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اور امریکہ کے ساتھ بھی عرب ممالک کے بہت گہرے تعلقات ہیں، سرمایہ کاری کے حوالے سے، سفارتی طور پر بھی۔ تو بات یہی ہوتی ہے، ایک طرف اپنی عوام کے لیے بیانات، لیکن دوسری طرف اگر لیوریج استعمال کرنی ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو یا ڈپلومیٹک ہو، وہ نہیں استعمال کیا جاتا۔ مشکل ہے امبر۔ دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ تقریباً جتنے بھی عرب اور مسلمان ٹریڈیشنل ایلائز امریکہ کے رہے ہیں اس خطے کے اندر، سب کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے نہیں ہیں، پچھلے 10 سالوں میں بہت خراب ہوئے ہیں۔ ترکی، جارڈن، ایجپٹ، پاکستان، سعودی عرب جو ٹریڈیشنل ایلائز تھے، کلوزسٹ ایلائز آف امریکہ ان دس ریجن، ود دی ایکسیپشن آف جارڈن، سب کے تعلقات خراب ہیں۔ ترکی ایکیوزز the US of duplicity، کرد گروپس کو سپورٹ کرنا۔ سعودیز ایکیوز the US of giving عراق ٹو ایران، اور یمن میں الاؤ کرنا انٹرفیئرنس۔ ایجپشنز جو ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم سے ہمارے پیچھے یو انکریجڈ اسلامک گروپس انکلوڈنگ دا مسلم بردرہڈ تاکہ ایجپٹ کو ڈیسٹیبلائز کریں۔ اینڈ آپ نوٹ کریں آل آف دیز جو کنٹریز ہیں جو ٹریڈیشنل ایلائز تھے US کے، آل آف دیم ہیو ڈیولپڈ ویری فاسٹ their relations with Russia, with China۔ پاکستان کی طرح پاکستان، ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ، all of them جو ٹریڈیشنل allies تھے۔ سو امریکہ کے ساتھ تلخی ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ ڈونٹ forget کہ فار ایگزامپل سعودی عرب کے کیس کے اندر جسٹ a day after the announcement on Jerusalem، پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ کھو گیا شور کے اندر یہ بات، پریزیڈنٹ ٹرمپ called very sternly on Saudi Arabia to stop the war in Yemen، which the Saudis of course obviously did not take very lightly. So it's a very messy situation. Most of the allies of the US are not happy with the US, but nobody will take a confrontation with the US. اچھا اگر ہم بات کریں، آپ نے جیسے کہا کہ جو آج جو بیان سامنے آیا تھا ایسٹ جیروزلم کے حوالے سے کہ اس کو تسلیم کیا جائے فلسطینی ریاست کا دارالحکومت کے طور پر، تو
تسلیم کرنا اس کا کیا مطلب ہے قانونی، اگر ہم بین الاقوامی قوانین کے تحت بات کریں تو؟ اس کا بیسکلی آئی ڈونٹ نو اس کا امپیکٹ کتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ انفارملی تو عرب لیگ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، فلسطین کی فل ممبرشپ ہے OIC کے اندر، UN میں ہے، اقوام متحدہ میں 70 سے زائد ممالک ایسے ہیں جو فلسطین کو ریاست کے طور پر مانتے ہیں، لیکن ایک ڈیوائڈ ہے ورلڈ وائڈ، دیر از اے ڈیوائڈ، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جس کی سٹیٹس ابھی رہنا باقی ہے، اور وہ فلسطینیوں نے اور اسرائیلیوں نے طے کرنا ہے آپس میں بیٹھ کے۔ یہ بہت بڑا ٹرکی ایشو ہے۔ حماس ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ڈیوائڈ ہے ہمارے ریجن کے اندر، کچھ لوگ حماس کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ حزب اللہ چلے لبنان میں ہے، لیکن فلسطین میں جو فلسطینی گروپس ہیں، یو ہیو ٹو، صدر محمود عباس ہیں جو کہ PLO اور فتح ہے، پھر آپ کے پاس حماس ہے، اور حماس جو ہے از دی مور ملیٹنٹ ٹائپ، ویئر ایز صدر محمود عباس از دی مور ماڈریٹ۔ موسٹ آف دا مسلم کنٹریز بائی دا انکلوڈنگ پاکستان، in our country، ہم پاکستان میں وی سپورٹ پریزیڈنٹ محمود عباس، لیکن پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ایموشنل ہوتی ہے، وہ ہے ہتھیار اٹھانے کے ساتھ، وہ ہے حماس کے ساتھ، حماس کی اسمال پائپ راکٹس کے ساتھ۔ اس کا فائدہ کتنا ہے، اس کا کتنا فائدہ ملتا ہے فلسطینیوں کو، دیٹس another question، لیکن پاپولر سینٹیمنٹ وہ ہے۔ سو اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن، یعنی اس وقت جو ہے۔ اچھا، اور اس وقت جو جیسے فلسطینی صدر محمود عباس، انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ اب امریکہ کا کردار قیام امن کے جو عمل میں نہیں رہے گا۔ ہاں بالکل، یہ بڑی ٹف، میں خود حیران ہوتا بھی دیکھ کے کہ یہ صدر محمود عباس نے بڑی، میں حیران ہوں ایسے امبر، کیونکہ پیلسٹینین اتھارٹی ڈپینڈز اے لاٹ آن امریکن ایڈ۔ ابھی بھی آپ UN اونروا جو ایجنسی ہے فلسطینی ریفیوجیز کی، اس میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ دینے والا ملک فلسطینی ریفیوجیز کے لیے وہ امریکہ ہے، US گورنمنٹ ہے، followed by the EU and then followed by a number of countries in Europe and Middle East. تو US is number one جو ایڈ دیتا ہے فلسطین اتھارٹی کا۔ سو I'm surprised to see President محمود عباس taking اتنا سخت انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے، لیکن I think he has no option because he has to be seen by his، اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے دکھانا ہے کہ وہ اسٹینڈ لے رہے ہیں۔ سو I think یہ پوسچرنگ پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن آئی تھنک دے ول کم بیک، کیونکہ میں آپ کو بس یاد دلاؤں کہ لاسٹ ویک فلسطینی صدر محمود عباس نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ بوائکٹ کریں گے، نو کانٹیکٹس ملیں گے نہیں امریکیوں سے، لیکن آن دا فلور آف دا UN سیکورٹی کاؤنسل۔ لیکن بات یہی آتی ہے کہ انگیجمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ 100% یو کین ناٹ، نہیں there's یہ چیز صدر ٹرمپ کی میرے خیال ہمیں ایک بات ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہے ایک بات، اور وہ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یاد رکھیں کہ UN اقوام متحدہ یا کوئی اور ادارہ نہیں تھا جس نے امن قائم کیا تھا اسرائیل اور مصر کے درمیان، اسرائیل اردن کے درمیان، اور چانسز یہی ہیں کہ جب فائنل ڈیل ہوگی فلسطینی ریاست کی فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان میں، تو وہ بھی امریکی کریں گے۔ لیکن کئی امریکی صدور آ چکے ہیں، کوشش کر چکے ہیں، نظر نہیں آ رہا کہ وہ امن کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات اٹھا سکیں گے۔ اور اب جب صدر ٹرمپ کی کریڈیبلٹی جس طرح سے ہے کہ انہوں نے اوپنلی ایک سائیڈ لی ہے اسرائیل کی طرف، تو اب امریکہ کا واقعی اقتدار قیام امن کے عمل میں نظر اس طرح سے نہیں آ رہا۔ میں ایک چیز آپ سب سے کہوں گا کہ یہ سارے شور میں صدر ٹرمپ کے کندھے یا سر کے پیچھے کھڑے ہوئے کشنر جو ان کا داماد ہے، اس پہ ذرا نظر رکھیں، اس کی موومنٹس پہ، کیونکہ آئی تھنک ہی از ٹرائنگ ٹو، یہ جو ابھی ہوا ہے، یہ جو اسٹیپ لیا گیا ہے، اگر ایسا ہوا کہ یہ کوئی ڈیل کا حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہاکس ہیں اسرائیل میں، اتنے ہاکس ہیں کہ ایک اسرائیلی پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ اس پہ شبہ تھا کہ وہ سیٹلمنٹس یا کوئی زمین جو ہے وہ فلسطینیوں کے حوالے کرنے جا رہا ہے، اسحاق رابین کو۔ سو وہاں پہ بھی بڑے ہاکس ہیں۔ آئی تھنک کوئی ڈیل کی سننے میں آ رہا ہے، یہ باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہے کہ جو اسرائیلی ہاکس ہیں، شدت پسند ہیں، انہیں کوئی چیز دے دو، خوش کرا دو، پھر ان سے کچھ ایک علامت جیسے کہ سمبولک، یا سمبولک، ان کو یہ جو چیز دی گئی ہے سمبولک، پھر ان سے تھوڑا سا جب شور کم ہو جائے گا تو پھر ان سے کوئی چیز بدلے میں لینی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ از اٹ اے پیلسٹینین اسٹیٹ؟ could it be something؟ کیونکہ صدر ٹرمپ بھی چاہیں گے کہ ان کی بھی تصویر یادگار کے طور پہ، کیونکہ وہ پہلے بھی بہت بار کہہ چکے ہیں کہ میں کوشش کروں گا، and I'll do it, I'll get the deal done۔ Yes, so it could be، ہو سکتا ہے کچھ ہو، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہو سکتا ہے کچھ مڈل ایسٹ کے لیڈرز سے شیئر کچھ باتیں کی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ، کیونکہ اس دفعہ پروٹیسٹ بھی امبر جو ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر،
اور سرکاری جو بیانات میں آئے اس میں کوئی بہت زیادہ تلخی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کی کم باتوں پہ بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، انتفاضہ شروع ہو انتفاضہ، لیکن اس دفعہ نہیں ہوا. اس دفعہ انتفاضہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں القدس کے اندر، غزہ میں ہو رہے ہیں، لیکن اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عرب یا فلسطینی تارکین وطن ہیں وہ اس بات سے متحد ہو گئے امریکہ کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف. بالکل نہیں، وہ تو کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر صدر ٹرمپ ایک سیاسی پوزیشن لیتے ہیں ان فیور آف دی ہاکس جو شدت پسند ہے اسرائیل میں ان کے ساتھ، تو آپ کو کم از کم سیاسی جواب تو دینا چاہیے نا. چلیں آپ بہت بڑے پروٹیسٹ نہیں کرتے، آپ انتفاع، لیکن آپ کو ایکول پولیٹیکل میسج تو ہمارا بھی تو یعنی دوسری سائڈ سے بھی تو جانا چاہیے، عربز، مسلمز، پیلسٹینینز، جو کہ ہو رہا ہے. دس از امپورٹنٹ اینڈ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. یہ بالکل ضروری ہے کہ یہ کرنا جو ہے، تو یہ کیا، وہ میسج چلا گیا ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ناؤ ویٹ. اب ہم نے انتظار کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو کشنر جو داماد ہے جس کو صدر ٹرمپ نے سارے کارڈ پکڑا دیے، نظریں اس پہ ہونی چاہیے، اس پہ نظریں ہونی چاہیے کہ یہ ایگزیکٹلی ڈیل کیا ہے. یہ شور تھوڑا سا جب یہ ڈائی ڈاؤن ہوگا، تھوڑی سی خاموشی آئے گی تو کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. بہت بہت شکریہ احمد ہمیں وقت دینے کا. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. صوبائی حکومت کا ڈیجیٹل پنجاب منصوبہ کتنا کامیاب اور فائدہ مند، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین عمر سیف صاحب. بہت بہت شکریہ عمر صاحب ہمیں وقت دینے کا. عمر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل پنجاب یہ کیا ہے؟ جی ایکچولی پاکستان میں بہت سارے ویسے دیر از اے لاٹ آف پینٹ اپ ڈیمانڈ ان گورننس کے، آئی ٹی کو استعمال کر کے گورننس کو ریفارم کیا جائے. خواہ وہ ریونیو کا کام، اس کو پٹواری سسٹم کہتے ہیں، یا پولیس تھانوں کا نظام ہو، ہیلتھ کا نظام ہو، ایجوکیشن کا نظام ہو. تو ایک تو گورنمنٹ میں ایپیٹائٹ بھی بہت ہے، لوگوں کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ میں ایک فنڈامنٹل ریفارم کیا جائے یوزنگ ٹیکنالوجی. اور پنجاب میں اس میں بہت سارا کام ہوا ہے پچھلے 5 سال میں. چیف منسٹر پنجاب کی خود اس میں بہت انٹرسٹ ہے، ہر چیز میں وہ آئی ٹی کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ میٹرو بسز ہوں، خواہ وہ ہیلتھ سسٹمز ہوں، خواہ وہ پولیس کا نظام ہو، خواہ وہ عمر صاحب اس پنجاب آئی ٹی بورڈ کی طرف سے، یا اس سب سے جو دو آپ کو لگتا ہے آپ کی نظر میں ان گزشتہ 5 یا 4 سالوں میں کامیاب 2 منصوبے، ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جی بہت سارے ہیں، بٹ لیٹ می اسٹارٹ ود رورل لینڈ ریکارڈ. جو دیہی زمین کے مالکان کا جو ریکارڈ ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہے، اس سے جس کو آپ پٹواری کلچر کہتے تھے کہ پٹواری کے پاس آپ کی فرد ہوا کرتی تھی اس کے بستے میں، اور اس کو رشوت دیے بغیر اپنی فرد کو حاصل کرنا ناممکن تھا. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لینڈ ایسٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسٹس، اور اس کی بیس کے اوپر ہی رورل اکانومی ساری چلتی ہے. تو جب یہ پٹواری کے بستے میں بند ہو جاتی تھی تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر، ہماری جو رورل اکانومی ہے وہ بالکل منجمد تھی. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے تمام رورل لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کیا. ابھی تک پنجاب میں 5,70,00,000 دیہی اراضی کے مالکان کا ریکارڈ ڈیجیٹائز ہو چکا ہے، جس کو رورل لینڈ ریکارڈ کہا جاتا ہے. اب پٹواری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ دیہی لینڈ اراضی سینٹر جاتے ہیں، LRMIS کہتے ہیں اس کو، لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. وہاں پہ ADLR سے بالکل ایک نیا سٹاف CM صاحب کے کہنے پر ہائر کیا گیا ہے، جو IT کے لوگ ہیں. وہاں جاتے ہیں، جا کے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور آپ کو ایک کمپیوٹرائز سسٹم سے فرد جنریٹ کر کے دے دی جاتی ہے. آپ کو پٹواری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں. اسی طرح پنجاب بھر میں اور ورلڈ بینک نے بھی اس منصوبے کی تعریف کی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس کی تشہیر بھی کی تھی. Thank you for that, bringing that up, Amber. And absolutely, I think the Punjab's automation of the system is exemplary in 2 ways. سب سے پہلی تو یہ کہ اتنی جلدی کیا گیا کیونکہ یہ سارا ریکارڈ ریکنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈیجیٹائز کرنا پڑتا ہے، انتقال در انتقال اس کو کمپیوٹرائز کیا گیا، بنایا گیا، اس سارے سسٹم کو میپ کیا گیا، اور اب یہ سارے سینٹرز کے تھرو یہ ڈیٹا دیا جا رہا ہے. اس میں بڑی خبر یہ ہے جو انٹرسٹنگ خبر ہے، اور بہت کم ممالک نے اس کو اس طرح کیا کہ ہم فرد کے ڈیٹا کو پبلک کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے پہلے پٹواری کے بستے میں تھا، اب یہ لینڈ اراضی سینٹرز میں ہے. تب بھی گورنمنٹ کی منوپلی تو ہے ڈیٹا پر، کہ وہاں جاتے ہیں، جا کے آپ ڈیٹا ڈیمانڈ کرتے ہیں
تو خدشہ اس چیز کا کہ سینٹرز میں کہیں رشوت چلنا شروع ہو جائے. تو اس کا حل یہ ہے کہ کیونکہ ریکارڈ ڈیجیٹائز ہو چکا, بڑی ارکریزی کے بعد اس ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کیا گیا کہ اب اس کو اوپن کر دیا جائے. یہ پبلک ریکارڈ ہے, لینڈ اونرشپ کا ریکارڈ, تو اب اس کو اس طرح کیا جائے, اس کو پبلکلی اویلیبل کر دیا جائے کہ اپنا نام ڈالیں, شناختی کارڈ ڈالیں اور اپنی فرد کو خود سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر لیں. پیچھے سے یہ نظام رجسٹری کے نظام سے لنک کر دیا گیا ہے, اور اب وہ جو دو پیرل نظام تھے کہ فرد و انتقال کہیں اور رجسٹری کہیں اور, تو اس طرح لینڈ کے اندر بہت سارے فراڈ ہوا کرتے تھے. اس کا مکمل طور پہ پنجاب میں تدارک کر دیا گیا ہے, اور یہ 57 ملین ہیرا پھیری کے مواقع ہیں مقامی سطح پر, ضلعی سطح پر؟ اب نہیں ہے جی, اب اس کو بڑا کیئرفلی ایکچولی سارے نظام کو وضع کیا گیا ہے. اگر آپ پنجاب میں آپ کا کبھی اتفاق ہو کسی پٹواری سے ملنے کا تو وہ بہت بددعائیں دیں گے اس نظام کو. وہ سارا نظام ہی ریویمپ کر دیا گیا اور اس طرح سے اس کو ایئر ٹائٹ بنایا گیا ہے کہ اب اس میں بدعنوانی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ریکارڈ جس پہ پٹواری کی منوپلی تھی اس کو ڈیجیٹائز کر کے اوپن کر دیا گیا ہے, اور اب کوئی بھی اپنی فرد حاصل کر سکتا ہے, اس کے لیے اس کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں. اب اس کے اوپر دو بڑے کام اور ہونے جا رہے ہیں. ایک مساوی کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے کہ آپ کا لینڈ کہاں پر ہے, اور ایک گرداوری کو کہ آپ کے لینڈ پر کاشت کیا ہوا ہے, کس نے کاشت کی ہے. تو یہ بھی اب سارا ڈیجیٹائز ہونے جا رہا ہے, اور پنجاب انشاءاللہ اور یہ سب عمل جو ہے, یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے, یہ تمام جو پنجاب کے 36 اضلاع ہیں ان میں تمام میں ہوئی ہے؟ جی بالکل, یہ 36 کے 36 اضلاع میں یہ ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کیا گیا 5,70,00,000 لوگوں کے. سو پنجاب بھر میں تقریباً 26,000 محتاجات ان کو لینڈ ریونیو اسٹیٹس کہا جاتا ہے. اس میں تقریباً 25,400 محتاجات لینڈ ریکارڈ جو اسٹیٹس ہیں ان کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے, اور بالکل چند رہ گئی ہیں. تو یہ اب ایک یہ کمپریہنسو نظام ہے, پنجاب بھر میں رائج ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور سسٹم اب نہیں چل رہا. اسی طرح پر آپ نے دوسرا پوچھا تھا, وہ پولیس اسٹیشنز کا نظام ہے. ہم نے آج سے تقریباً 2-2.5 سال قبل پنجاب کا جتنا پولیس کا نظام ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنا شروع کیا, اور پنجاب میں 713 تھانہ جات ہیں, سب کمپیوٹرائزڈ ہیں. کرمنل ریکارڈ آفس اب ڈیجیٹائزڈ ہے, رپٹ کا نظام, FIR کا نظام, کرمنل ریکارڈ آفس کا نظام, ان کی HR کا نظام, انویسٹیگیشن کا نظام, FIR کی ضمنیاں, تمام ریکارڈ اور تمام پروسیس اب ڈیجیٹائزڈ ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا ڈیجیٹائزیشن کا, یا ایک ہی نظام اس کے اندر اس کو لانا؟ امبر, اس میں 2 شکایات تھیں شہریوں کو پولیس کے ساتھ, جس کو تھانہ کلچر کہا جاتا ہے. ایک یہ کہ آپ تھانے میں جاتے تھے اور آپ کی FIR درج نہیں ہوتی تھی, آپ کو ڈینائی کر دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا رشوت مانگی جاتی ہے FIR درج کرنے کے لیے. اس کی فلپ سائڈ یہ تھی کہ بوگس FIR درج ہو جاتی تھی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. تو اب جو نظام وضع کیا گیا اس کو 2 حصے ہیں. ایک جس کو ہم فرنٹ ڈیسک کہتے ہیں یا کمپلینٹ سسٹم کہتے ہیں, جہاں پہ ہر شہری کی کمپلینٹ درج کی جاتی ہے, یہ تعین کیے بغیر کہ وہ کاگنیزیبل ہے یا نان کاگنیزیبل ہے. تو یہ نہیں کہ ہر کسی کی FIR درج ہو جائے, کیونکہ وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے پرسنل ڈسپیوٹ ہو, FIR بنتی نہ ہو, لیکن وہاں پر ایک کمپلینٹ درج ہوتی ہے, پھر اس کمپلینٹ کو 72 گھنٹوں میں FIR میں کنورٹ کیا جاتا ہے. جو FIR کا نظام اس میں ایک تھانے میں 26 رجسٹرز ہوتے ہیں, رجسٹر 1 FIR ہے. تو یہ تمام 26 رجسٹرز کو آٹومیٹ کیا گیا, اور اب نہ تو FIR ڈینائی کی جا سکتی ہے, کمپلینٹ ڈینائی کی جا سکتی ہے کیونکہ کمپلینٹ سسٹم ہے, اور نہ ہی FIR میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی کسی FIR کو ایسے رد کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ کمپلینٹ کمپیوٹر سسٹم میں آئی, جس کو پرپٹ کہہ سکتے ہیں, اس کا ڈیجیٹل ریکارڈ ہے, اس کو FIR میں کنورٹ کیا جاتا ہے, اس کا بھی ریکارڈ اگر نہیں کیا جاتا ریزن سٹیٹ کرنی ضروری ہے, اور وہ پھر پوری اس کی ضمنیاں اس کو چینج نہیں کیا جاتا, روزنامچے کو رکوایا نہیں جا سکتا. تمام سسٹم 26 رجسٹرز have all been digitized. The good thing is کہ اور کتنے تھانے رجسٹر ہو گئے ہیں, اور ان تھانوں کی اگر ہم تناسب دیکھیں ٹوٹل جو کل ہے اس کی تناسب میں کتنے تھانے ہو چکے ہیں؟ جی امبر, پنجاب ہے 713 پولیس اسٹیشنز تھرو آؤٹ پنجاب, اور سارے تھانوں میں یہ کمپیوٹرائز سسٹم رائج ہے. اس وقت اگر آپ پنجاب میں کہیں بھی FIR درج کرانے جائیں تو آپ کو کمپیوٹرائزڈ FIR درج ہو کے اس کی کاپی ملے گی, اور سو یہ پنجاب بھر میں یہ نفاذ ہے 100%. ابھی تک اس میں 13 لاکھ FIRs درج ہو چکی ہیں سسٹم کے تحت, اور کئی لاکھ رپورٹس اس سے نکل چکی ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور اس سے جو گورنمنٹ کی اسکروٹنی ہے, اوور سائٹ ہے آن دیز پولیس اسٹیشنز, کہ کہیں پہ کسی کی FIR ڈینائی تو نہیں کی جا رہی, کہیں روزنامچہ ڈیلی جرنل کو روکا تو نہیں جا رہا بیک انٹریز ڈالنے کے لیے, کہیں ضمنیوں میں کوئی چینج تو نہیں کی جا رہی, کہیں جس کو جو ایویڈنس ہے, جس کو روڈ پرمٹ کہتے ہیں یا کسٹڈی ڈاکومنٹ کہتے ہیں, اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں کیا جا رہا. تو دس ایکچولی از اے ویری comprehensive system. It's comprehensive enough that the Sindh Chief Minister actually came to Punjab IT board and said that you should automate our police as well, which we have now, اور انشاءاللہ in a few weeks یہ سندھ میں بھی سسٹم سارے لائیو کر دیے جائیں گے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ای گورننس کی, ڈیجیٹائزیشن کی. آپ نے جیسے کہا اس میں ایپس بھی شامل ہیں, اس میں جو کمپیوٹر نظام ہے وہ بھی شامل ہے,
لیکن جہاں پاکستان ایسا ملک ہے جہاں انٹرنیٹ تک رسائی لوگوں کی جو فیصد ہے آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو 18 سے 20% ہے، سو فائدہ ان لوگوں کو کیسے ہوگا جن کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے؟ جی ہمارے سارے سسٹمز اس طرح سے وضع کیے گئے ہیں کہ دیر از سرٹنلی این ایپ کمپوننٹ ٹو دس جو کہ موبائل ایپ پہ چل سکتا ہے، دیر از آلسو این انٹرنیٹ کمپوننٹ ٹو دس، لیکن بہت سارے سسٹمز ایس ایم ایس پہ بھی ایکسیسیبل ہیں. سو فار انسٹنس جو ہم نے اسٹیمپ پیپرز کو ریپلیس کیا الیکٹرانک اسٹیمپ پیپر سے تاکہ بیک ڈیٹڈ اسٹیمپ پیپرز نہ مل سکیں، جعلی اسٹیمپ پیپرز نہ مل سکیں. اب ہر اسٹیمپ پیپر پر ایک آئی ڈی لکھی جاتی ہے جس کو آپ ایس ایم ایس کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں، تو وہ ایس ایم ایس پہ ایکسیسیبل ہے. لائک وائز جو ہم نے ای خدمت سینٹرز بنا رہے ہیں جو گورنمنٹ کی 19 سروسز ون ونڈو پہ لے کے آ رہے ہیں، اس کی بھی جو آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی دی جاتی ہے ایس ایم ایس پہ ویریفائی کر سکتے ہیں. A lot of systems are also accessible on phone lines. We run a very large call center. تو اگر آپ کی کوئی کمپلینٹ ہے، آپ کی کوئری ہے لیٹس اباؤٹ وہیکل رجسٹریشن، آپ کی کمپلینٹ ہے اراؤنڈ پولیس، آپ کی فیڈ بیک ہے اراؤنڈ انتقال آف لینڈ ایٹسیٹرا، سو آل آف دیٹ از آلسو ایکسیسیبل آن فون لائنس. بٹ لیٹ می تھرو اے نمبر ایٹ یو وچ آئی مائٹ سرپرائز یو آلسو. پاکستان میں 45 ملین پاکستانی، 4 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ہیں، اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں بالکل، اور صرف 3 کروڑ 30 ملین نیوز ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہیں. تو جو ٹی وی کے نیوز چینلز ہیں آپ کے چینل سمیت، اس کی جو ٹوٹل ویورشپ ہے وہ صرف 30 ملین ہے، 3 کروڑ لوگ، جبکہ سوشل میڈیا پہ 4.5 کروڑ لوگ ہیں. تو یہ بہت جلدی سے ڈائنامک بدل رہی ہے. A lot of people are actually on social media and mobile apps more than they even own TV. So this is an interesting statistic for us. اور گورنمنٹ کو بھی گورنمنٹ کی طرف موو کرنا ہے، اور I think this is the right time for Punjab and the rest of Pakistan to leapfrog and actually embrace this sort of digital world altogether. اچھا، پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا نے بھی کچھ ایسے منصوبے انٹروڈیوس کیے ہیں، انیشیٹ کیے ہیں، آپ نے جیسے کہا سندھ میں بھی شروع کر رہے ہیں، لیکن پیس ایک جیسی جتنی نہیں ہے. جی پیس ایکچولی لارجلی ایمینیٹس فرام دا چیف منسٹر ہمسیلف. پنجاب میں شہباز شریف صاحب ہیں، آئی ٹی از ناٹ دی اونلی تھنگ جس میں ان کی پیس زیادہ ہے. ان کی پیس کا تو اب آئی تھنک چائنیز کال اٹ پنجاب اسپیڈ اور شہباز اسپیڈ اور وٹ ایور، اٹ ریئلی از ان ریئلسٹک پیس. وہ پاور پلانٹ بائک لیکن جیسے خیبر پختونخوا میں جو آن لائن پولیس کا کمپلینٹ سسٹم تھا کافی عرصے پہلے شروع کیا گیا تھا، صحت کی سہولیات بھی ڈیجیٹائز کرنے کا جو عمل ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں. Actually, to tell you, this is not a political statement. I don't want to score any political points and I'm not a political person. لیکن KPK میں شروع میں جو پولیس کے سسٹمز بنا کے دیے تھے پنجاب آئی ٹی بورڈ نے بنا کے دیے تھے. ان کے ناصر دورانی صاحب پنجاب میں ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو معلوم تھا ہم تیزی سے کام کر سکتے ہیں. جب وہ وہاں پہ گئے تو شروع میں ان کے چند سسٹمز ایکچولی پنجاب آئی ٹی بورڈ نے بنا کے دیے تھے. اور ہمارا جو ویکسینیٹرز کا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے جو سب سے کامیاب ہے پاکستان میں، پنجاب میں اس سے بہت ایک ریڈیکل ریفارم آیا from about 20% vaccinators coverage to about 90% coverage now. وہی ہم نے KPK میں ریپلیکیٹ کیا، وہاں بھی تقریباً 73% ویکسینیٹرز کی کوریج بڑھ گئی ہے، وہاں بھی مدد کی. اچھا آخری سوال جو میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے جو پروجیکٹس منصوبے ہوتے ہیں وہ سینٹرل پنجاب میں زیادہ ہوتے ہیں اور جنوبی پنجاب میں کم، یہ ایک شکایت بھی سامنے آتی ہے. Well, let me clarify that. For one, as you know, جو ساؤتھ پنجاب ہے ان کا آبادی کا تناسب 32% ہے، لیکن بجٹ میں ان کا حصہ، دس از جنرلائز اسٹیٹمنٹ، بجٹ میں اس کا حصہ 36%. ان کو اس پروسیس میں بھی انوالوڈ ہوں. تو جسٹ سو دیٹ وی نو دا نمبرز کہ ایون دو ساؤتھ پنجاب از 32% آف دا پاپولیشن، 36% آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ از ایکچولی اسپینٹ ان ساؤتھ پنجاب، whether that's clean drinking water اور اس میں آپ کی جیسے یہی ڈیجیٹل پنجاب کے جو منصوبے اس میں بھی شامل ہیں کہ آپ وہاں بھی توجہ دے رہے ہیں. In fact, a lot of these, Amber, we start from South Punjab. So automation of police stations, this rollout of electronic stamp papers, monitoring of vaccinators, whether that's monitoring of ghost schools, which, you know, to get rid of them, or automation of hospitals. A lot of these projects actually start with South Punjab because it's sensitive to this fact, and good of media to highlight that also, and the CM himself is very sensitive to it. So actually hum bahut sare apne bade mansoobے اب South Punjab سے شروع کرتے ہیں. So I don't think IT کے لیے anyone would have any concerns کہ ہم نے South Punjab میں اتنا کام نہیں کیا جتنا باقی پنجاب میں کیا. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. عمر، نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آئے گا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے.